बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रही कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी पाकिस्तान में ऐसा शख्स है जिसने कि डॉक्टर वर्दा के कत्ल के बारे में जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ना देखा। जो शख्स भी सोशल मीडिया को देख रहा है उसने ये कहानी ज़रूर देखी होगी। इस कहानी की तफसील में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने रिपोर्टर्स से ये सारी ख़बर लूँ कि एक ख़ातून जो है वो कत्ल कैसे हुई। औरत का कत्ल होना, आदमी का कत्ल होना, बच्चे का कत्ल होना, बुज़ुर्ग का कत्ल होना, इस माशरे में कोई अचंभे की बात नहीं है। कोई अचंभे की बात नहीं है। अचंभे से मतलब होता है हैरत। कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ों की हैरत होती है वो ये कि जिस तरह से कत्ल किया जा रहा है, अब ये एक नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि उनको कत्ल कैसे किया जा रहा है और फिर कत्ल करने वाला जो है वो कौन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कत्ल की बात आती है तो इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल होते हैं जो कत्ल करते हैं, जो खुद कत्लों की तफ्तीश जो है वो किया करते थे। जिस तरह के एक इंतहाई मशहूर हैं उस्मान हैदर DSP, जिन्होंने कि अपनी बेटी और बीवी को कत्ल किया और फिर पंजाब पुलिस को 3 महीने तक ये लारा लगा के रखा कि वो गायब हो गई हैं। और सारा माशरा जो था वो उस्मान हैदर के साथ जो था वो सिंपैथेटिक था कि यार पुलिस वाले के बीवी बच्चे गुम हो गए। इस माशरे में पता चला कि वही कातिल था। और फिर जिस तरह उसने किया इसके ऊपर मैं दोबारा करूँगा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके साथ वो जो हाजी साहब हैं जिन्होंने कि तकरीबन 2 अरब रुपए का, हाजी वसीम साहब, हाजी साहब ने जो 2 अरब रुपए का माल गबन किया है इछरे से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये मैं तंज से नहीं कह रहा, वो वाकई हाजी हैं और साल में तकरीबन 2 दफ़ा वो उम्रा करने भी जाते थे। लेकिन आज जो बात करेंगे वो सिर्फ इस खातून पे कि डॉक्टर वर्दा जो कि एक एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी है और जिसने बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल जिसके बाप ने कराई क्योंकि वो अमीर लोग नहीं हैं, और उसके बाद उसने अपना कैरियर सेट करने की जब कोशिश की और वो सेटल होना चाहती थी तो उसके साथ क्या हादसा या क्या वाक़या पेश आया, इस पर सबसे पहले तो सरदार तौकीर होंगे हमारे साथ, उसके जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। उसके बाद हारून रशीद खान साहब जो कि DPO हैं एबटाबाद से, उनसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। समीना सईद आपा हमारे साथ होंगी, डॉक्टर बिस्मा इजाज़ हमारे साथ हैं इंशाल्लाह ताला, और रबाब सलमान माहिर कानून हमारे साथ हैं। सबसे पहले सरदार तौकीर आपसे बात करते हैं। तौकीर भाई, थोड़ा सा इसका तफसीली पहलू बताइएगा कि डॉक्टर वर्दा को कत्ल क्यों किया गया, किसने किया? बिल्कुल जी, एबटाबाद में 4 दिसंबर को एक खबर जो है वो गर्दिश करती है कि डॉक्टर वर्दा जो है वो अगवा हो चुकी हैं। तो डॉक्टर उसमें पुलिस जो है उसने तफ्तीश की तो उस बारे में पता चला कि डॉक्टर वर्दा जो है वो अपनी एक सहेली रिदा नामी सहेली जो है, जो कि एक मकामी ताजर हैं वहीद बिल्ला, उनकी जो कपड़े का कारोबार करते हैं एबटाबाद में, उनकी बीवी है। वो उनको हॉस्पिटल से साथ लेकर जाती है और तकरीबन थोड़ी फासले पर आगे जनाबाद एक मकाम है, वहाँ पे अपने एक घर में उनको लेकर जाती है और उसके बाद वो वहाँ से निकल आती है। तो पुलिस जब शाम को डॉक्टर वर्दा के लवाहिकीन जो हैं वो वर्दा के जो लवाहिकीन हैं वो पुलिस के पास आते हैं और इसकी तलाश शुरू होती है। तो वो जो खातून है उनसे भी उनकी लवाहिकीन ने, बल्कि वो इसकी सहेली है, उससे भी लवाहिकीन जो है उन्होंने पूछा है। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने डॉक्टर वर्दा जो है इनको साथ लेकर मैं गई थी और मैंने जो 67 तोले सोना जो कि 2023 में ये रखवा कर अपनी दोस्त के पास दुबई चली गई थी और उसका एक स्टाम्प भी मौजूद था, तो वो उनको मैंने वापस किया और उन्होंने मुझे कुछ चेक दिए हैं और मैंने उनको वहाँ उतार दिया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। तफ्तीश का जो दायराकार है वो आगे बढ़ता है। तो अगले दिन डॉक्टर वर्दा जो हैं उनके लवाहिकीन जो हैं वो आते हैं DPO साहब के पास और यहाँ से फिर जो तफ्तीश है वो मजीद आगे बढ़ती है। तो जो रिदा नामी खातून है जो उनकी सहेली थी जो उनको साथ लेकर गई, उनसे तफ्तीश करने पर ये मालूम हुआ है कि ये उनको लेकर गई हैं वहाँ अपने अंडर कंस्ट्रक्शन एक उनका मकान था उसमें लेकर गई, जिसकी रेनोवेशन वगैरह हो रही थी, उसमें लेकर गई हैं वो। तो वो वहाँ पे उसने पहले ही अपने जो एक नदीम नामी एक बंदा है जो कि फ्रंट मैन था इस रिदा का, उसके जरिए आगे जो मंशियात फरोश एक ग्रोह है जो किराए के कातिल भी हैं, उनको पहले ही उन्होंने बैठा रखा था और उन्होंने वही जो है वो डॉक्टर वर्दा की जो है वो उसको गला घोंट कर मार दिया
اور اس کی لاش کو جو ہے وہ لے کر ٹھنڈیانی چلے گئے. لڑی بنوٹا نامی جگہ ہے وہاں. تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. ہارون رشید صاحب جو کہ ڈی پی او ہیں انہوں نے جوائن کیا. ہارون صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. اچھا ہارون صاحب, یہ ساری خبر جو ہے یہ ظاہر ہے ایک جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے. یہ فرما دیجئے کہ یہ قتل جو ہے یہ رضا نے, جو کہ سہیلی ہے بچپن کی ڈاکٹر صاحبہ کی, اس نے کروایا ہے, کیا ہے, یا ہائر اس نے کیا ہے, وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے, یا کیا صورتحال ہے؟ رضا کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ جی بالکل, رضا جو تھی جی, شی واز اے فرینڈ آف ڈاکٹر وردا. جی بچپن کی دوست تھی, کالج کی دوست تھی, کالج زمانے سے. جی ہاں, کافی پرانی دوست تھی. اور پھر ان کے جو تھے آپس میں لین دین کے وہ بھی تھے, ایشوز تھے. ڈاکٹر صاحبہ نے اپنا گولڈ ان کے پاس کچھ رکھوایا ہوا تھا جو کہ پرابلی واپس نہیں کر رہی تھی. پھر کیا ڈاکٹر صاحبہ نے پیسے واپس کر دیے تھے جو لیے تھے گولڈ کے عوض؟ جی دیٹ از اے میٹر فار انویسٹیگیشن, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. میں مین ایشو پہ آؤں گا کہ انہوں نے جو رضا ہے, انہوں نے اپنے مینیجر یا ان کا جو ملازم ہے اس کے تھرو پہ پھر ایک بندے دو کو انہوں نے یو کین سے ہائر کیا, اور پھر طریقے سے ان کو اپنے ساتھ ہی بٹھا کے اس انڈر کنسٹرکشن مکان پہ لے کے گئی, اور پھر وہاں پہ ان کا جو ہے وہ یہ سارا جو بناؤنا وہ تھا یہ ہوا پروسیس ہوا. اچھا یہ فرمائیے کہ اس کا مطلب کہ ان کا خاوند جو ہے وہ شامل نہیں ہے اس پلاننگ کے اندر کہ ڈاکٹر صاحبہ کو قتل کرنا ہے؟ اگین جی یہ انویسٹیگیشن ہے, اٹس اے میٹر فار انویسٹیگیشن. اٹ از سم تھنگ دیٹ از بینگ انویسٹیگیٹڈ, اور اس کو پروب کر کے پھر اس کے بعد ہی فائنلٹی کے ساتھ بات. ٹھیک ہے ہارون صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ کے علاقے میں یہاں پہ ایبٹ آباد میں کیا یہ کامن ہے کہ عورت ایک اس طرح گھنونے جرم میں شامل ہو, کروائے, یا اس طرح کی وارداتیں خواتین کرتی ہیں؟ نہیں, جنرلی نہیں کرتی, اور نہ ہی ایبٹ آباد میں سے کچھ ہوا پہلے اس طرح کا. I think that this is probably میں یہی کہوں گا کہ پہلی مرتبہ اس طرح ہو رہا ہے یہاں پہ جی, کہ ایک عورت ہی ساری پلان اسکیم اینڈ دیٹ ٹو فار گولڈ اینڈ منی, اس کو چھپانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے جی. ٹھیک ہے, یہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی بڑے وہاں پہ مشہور بزنس مین ہے, بلے دی ہٹی وہ سنا ہے ان کی بڑی مشہور وہاں پر ہے, کاروباری لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں. تو اس کے باوجود کیا آپ کو اپنے تجربے سے کیا لگتا ہے کہ یہ ایک پیسے کی خاطر قتل کیا گیا ہے, نفرت کی خاطر ہو سکتا ہے, یا کوئی اور چھپی ہوئی وجہ ہوگی؟ نہیں جی, آئی تھنک موٹیو از ویری کلیئر. گولڈ اور پیسے جو ہے اس کی خاطر ہی ہوا ہے یہ سارا کچھ, اس کے علاوہ ایسا کوئی موٹیو اس میں نہیں نظر آ رہا جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہماری اس میں. جی ٹھیک ہے ہارون صاحب, بہت سے ہم ایسے معاملات دیکھتے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی تو اسلام آباد میں ایک بڑا مشہور واقعہ ایسا ہوا ہے کہ جو وکٹم اور جو کمپلیننٹ ہوتا ہے یہ آپس میں تفصیہ کر لیتے ہیں, مطلب معاف کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو, یہاں تک کہ قتل جو ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کیا پوزیشن ہوگی کہ اتنی ہائپ لینے والا معاملہ جو ہے کیا وہ عدالتوں میں انصاف کی طرف جائے گا, یا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ نیگوسیشن کی طرف جا سکتا ہے؟ اس میں مدعی کون ہے؟ والد صاحب مدعی ہیں, وہ بھی بزرگ آدمی ہیں. جی بالکل, اس میں مدعی جو ہے وہ ان کے والد صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ ہیں جی, اور اب ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی واپس آ چکے ہیں. تو in as far as police is concerned, and as far as investigation and prosecution is concerned, ہمارا اس میں یہ ہے کہ فیئر انویسٹیگیشن, اچھی انویسٹیگیٹو پروسیس جو ہے وہ اس کو مکمل کیا جائے تاکہ ہم ان کو کورٹ سے جو ہے وہ سزا دلوا سکیں. جب اتنا ہارون صاحب, جب اتنا زیادہ فتنہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, ظاہر ہے ہر شخص اس کو کوشچن کر رہا ہے, تو یہ فتنہ فی الارض کی صورت کے اندر مقدمہ درج ہوا ہے یا قتل کی صورت میں؟ اس میں جی قتل بھی ہوا ہے اور 788 جو ہے وہ بھی رجسٹر ہوئی ہے. اچھا, یہ جو دونوں خاندان ہیں یہ آپس میں بہت پرانے جاننے والے ہیں, کیا کسی طرف سے کوئی ایسی بات ابھی تک سامنے آئی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں جی, سچ ابھی تک تو کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی, اور باقی اپنے ان کے خاندانوں کا آپس کی جو بات چیت چل رہی ہوگی اس میں
पुलिस इज नॉट प्रिवी टू इट, पुलिस को इसका नहीं पता, मुझे नहीं पता जी, बट हमारा जो प्रोसेस, हमारा जो काम है वो ये है कि हम इनका जो इन्वेस्टिगेशन काम है वो इतना अच्छे तरीके से करें कि इनको कोर्ट से हम सजा जो है वो अमली तौर पे दिलवा सके और लोगों के सामने इनको मिसाल बना सके। इसमें एक शख्स जो है शमरेज, ये रिसेंटली मेरे ख्याल में पुलिस मुकाबले में मारा गया है अपने ही साथियों की गोलियों की वजह से। ये एक हार्डन्ड क्रिमिनल था जो कि पैसों के लिए कत्ल करता था या उसको हायर किया था? जी बिल्कुल, इसको हायर किया गया था। और हायर किसने किया था? जो इनका जो रजा का जो मुलाजिम था और इनके उस बिहाफ के ऊपर वो प्रॉपर्टी डीलिंग करता था, अच्छा, उसने हायर किया था जी। एंड यस, ही हैड अ बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनलिटी, तो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था जी। तो हारून साहब, ये कितने पैसों की डील थी, कुछ अंदाजा है? तो ये जी ये जो डील हुई थी ये 30 लाख रुपए में इनकी हुई थी आपस में। कितने की? सॉरी, 30 लाख। 30 लाख रुपए की डील थी ये। तो ये जो रिदा के हस्बैंड है, ये किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इसमें? Like I said, it's a matter for investigation. ठीक, तो वो इन्वेस्टिगेटिव अमल जब एक दफा पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद फिर we can say things in finality इंशाल्लाह। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, इस बात के ऊपर जब ये लोगों को पता चला तो लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और ये लोग थाने पहले आए थे, फिर वो चले गए। ये एफिशिएंसी पुलिस ने ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दिखाई है कि शमशेर जो है उसको भी मार दिया, गन डाउन कर दिया, बाकी लोग भी सारे पकड़े गए। अगर ये पॉलिटिकल प्रेशर्स या ये सोशल प्रेशर्स ना हो तो इन ऐसे जराइम के ऊपर पुलिस खुद रद्द अमल करती है? जी ना सिर्फ ये केस बल्कि उसके अलावा और भी जो केसेस हैं, पुलिस की हमेशा कोशिश होती है कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाए, बिलखसूस अगर वो वुमेन रिलेटेड हो, चाइल्ड रिलेटेड हो, माइनॉरिटी रिलेटेड हो या जनरली और भी कोई इस तरह का वो हो, तो पुलिस की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उसको फाइल कर दें। आई थिंक विद इन 24 आवर्स इसमें जो है वो अरेस्ट शुरू होगी और फिर लाइक अगेन जब मुलजमान जो थे उनसे इंफॉर्मेशन निकालना, डेड बॉडी को रिकवर करना, बाकी लोगों को आइडेंटिफाई करना और उसको फिर पकड़ने की कोशिश करना और फिर अगेन उसमें गन फायर तक एक्सचेंज होना। तो आई थिंक इट वाज वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डन बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। और बाकी तमाम केसेस में भी लाइक आई मीन पॉलिटिकल या सोशल या बाकी कल्चरल प्रेशर्स के बावजूद पुलिस की हमेशा कोशिश होती है कि वो केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे ताकि एक वर्कलोड जो है वो कम हो जाए जी और लोगों को इत्मीनान हो के उनको इंसाफ मिल रहा है और प्रॉपर तरीके से पुलिस अपना काम भी कर रही है जी। हारून रशीद खान साहब, आप लोगों ने वाकई एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ये सारा मामला जो है उसको निपटाया और लोगों का इस पे जो इत्मीनान है वो भी हमने वापस बहाल देखा। लेकिन ये जो आपने बात की है ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात है कि पुलिस अपना काम तो कर लेगी और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो अदालत में जमा करा लेगी, उसके बाद पुलिस के पास इतना ज़ोर नहीं है कि वो अब इस मुकदमे का फ़ैसला तो नहीं करवा सकती। वेरी राइटली सेड। हमारे साथ DPO एबटाबाद हारून रशीद खान साहब थे, मैं इंतहाई ममनून उनका। सरदार तौकीर हमारे साथ हैं। तौकीर साहब, आपने DPO साहब की भी बात सुनी। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त क्या पोजीशन है? ये लोग रिमांड पर हैं या ये लोग जेल में हैं? जी पहले जब इनको 780A के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया तो पहले जज साहब ने इनका 3 दिन का रिमांड दिया। उसके बाद दोबारा जब इनको पेश किया गया तो दोबारा 3 दिन का रिमांड दिया गया। आज वो रिमांड जो है उसकी मदद ख़त्म हो रही है और इनको दोबारा जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये रिमांड जो लिया जा रहा है ये किस लिए लिया जा रहा है? क्या चीज़ रिकवर करनी है पुलिस ने? अब फर्दर अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी। इसमें अभी जो डॉक्टर वर्दा है उनका मोबाइल रिकवर नहीं हुआ एक ज़राए के मुताबिक, और जो सोना 67 तोले सोना है वो जिधर रखा गया है बैंकों में, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन और कई ऐसे दीगर मामलात हैं जिन पर अभी पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो बाकी है। ठीक है, ये बड़ा अजीब वाक़या हुआ और वो भी एक एबटाबाद जैसे इलाके में जो कि बड़ा पुरअमन इलाका है। यहाँ पे अब लोगों की राय जनरली क्या है? लोग सेटिस्फाइड हैं? अब कुछ सड़कें वड़कें बंद तो नहीं है?
نہیں، پہلے تو جو 3 دن تھے ان میں جو مین شہر ریشم جو ابتباد کے بیچ میں سے گزرتی ہے اس کو ڈاکٹرز نے اور سول سوسائٹی کے ساتھ جتنے بھی خصوصی طور پر جو خواتین تھی وہ بھی ڈاکٹروں کے ساتھ گھروں سے نکل آئیں. بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، طلباء تھے، ٹیچر تھے، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے وہ اس احتجاج میں شامل تھے اور ٹریفک جو تھی وہ بالکل جیم کر دی گئی تھی. لیکن پھر کیونکہ جب یہ ملزمان جو ہیں وہ کچھ گرفتار ہوئے تو اس میں پھر کمی آئی اور پھر ڈاکٹروں نے بھی جو ہے وہ او پی ڈیز وغیرہ کھول دی تھی. لیکن اب بھی جو گھروں میں بھی چہمک گوئیاں اور یہ خصوصاً جو خواتین ہیں وہ ان کے بڑے تحفظات ہیں کیونکہ یہ واقعہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ خاتون کے ذریعے پیش آیا، تو جو خواتین ہیں زیادہ تر ان کے بڑے تحفظات ہیں. جی بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا. میں سمینہ پا آپ سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں. دیکھیے ایک اور فرمائیے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ہلکا سا جھگڑے تو خاتون نے ڈیورنگ انٹیمیٹ مومنٹس خاوند کی زبان اپنے منہ میں لے کے چبا کے کاٹ کے پھینک دی باہر. اب یہ انسیڈنٹس دیکھیے. دوسری بات، وہ ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں علاقہ نواب صاحب، لاہور سے تھوڑا سا باہر ہے. وہاں پہ زلیخا صاحبہ کا ذرا معاملہ دیکھیے جو کہ فیاض کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. اس نے فیاض کے ساتھ اپنی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہیں وہ بنائی اور اپنے ایکس ہسبینڈ کو جو ہے وہ اس معاملے میں بھیجتی رہی کہ دیکھو یہ ریونج لینے کا میرا کیا طریقہ تھا. وہاڑی کے اندر رمضان جو تھا اس کی شادی ہوئی تسنیم کے ساتھ اور خاندان کے خلاف شادی کی تسنیم نے اور رمضان میں، اور 1 سال کے بعد جب ان کا بیبی ہو گیا تو بلبل خاندان نے کہا کہ آپ واپس آ جائیے. جب وہ واپس آ گئے تو تسنیم صاحبہ نے جو کہ اپنی پسند سے بھاگ کے شادی کی تھی اس نے وہاں کے محلے کے جناب علی حسن صاحب سے جو ہے وہ مراسم بنا لیے اور علی حسن صاحب سے مل کے ان لوگوں نے رمضان کو جو ہے وہ قتل کرتے اور جس طریقے سے قتل کیا وہ یقین کیجئے ایک انوکھی کہانی الگ ہے. گلگت کے اندر آپ دیکھیے ایک انجینئر ہے جو کہ الیکٹریکل انجینئر ہے. اس نے شادی کی، عبدالحفیظ اس کا نام ہے. اس نے شادی کی جب اپنی تو خاتون جو تھی یہ بھی بڑی مشکل شادی تھی. اس نے نادر اوان سے جو کہ اس کا کزن تھا اس سے 9 سال تک شادی میں اپنے رشتے رکھے، اپنا تعلق رکھا، فزیکل ریلیشن شپ رکھا. لیکن اس رشتے کو رکھنے کے بعد اس خاتون نے کہا کہ اب یہ کافی ہو گیا چھپ چھپا کے کرنا، اب راستے کو صاف کریں. وہ طلاق بھی لے سکتی تھی، خلا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ دونوں کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو مل کے قتل کرتے ہیں. اور پھر خاتون نے جس طرح انجینئر صاحب کو، عبدالحفیظ صاحب کو قتل کیا وہ کہانی بھی کسی وقت ڈسکس کروں گا ضرور. پشاور کے اندر 8 ماہ کی دلہن جو تھی، نئی نویلی بالکل، یہ بھی ریسنٹ کا واقعہ ہے جناب. اس نے اپنے دیور سے کہا کہ میں نے دیور مجھے پسند آ گیا، میں نے اس سے شادی کرنی. بھائی طلاق لو کر لو، لیکن کیونکہ یہ بدنامی ہو سکتی تھی نا اس خاتون کی تو اس نے اپنے خاوند کو قتل کیا گولی مار کر اور اس کو پھر بند کر کے تو دفن کر دیا. یہ واقعات جو ہے نا، یہ جسے کہنا چاہیے نا انگریزی میں کہتے ہیں پینی یا پاؤنڈ، یعنی کہ 1 پینی کے 1 پاؤنڈ آ جاتے ہیں واقعات. یہ پاکستان کے اندر آپ کو اینٹ اٹھاؤ تو یہ واقعات نظر آتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے، جس مشکل کو میں فیس کروں گا آئندہ آنے والے وقت میں وہ یہ کہ اگر کسی مولوی صاحب کو، علماء کو کہا جائے نا یہ مدرسے میں ظلم ہو رہا ہے، یہ مسجد میں ظلم ہو رہا ہے، وہ کہے گا جی آپ ہمیں وکٹم بنا رہے ہیں، آپ ہمارے خلاف ہیں، وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. خاتون کو کہا جائے گا، خاتون کہے گی جناب یہ دیکھیں یہ چیدہ واقعات ہیں. چیدہ واقعات نہیں ہیں، یہ واقعات اتنی زیادہ بھیڑ کے ساتھ اس معاشرے میں داخل ہو رہے ہیں کہ ان کے اوپر واقعی کسی کو سوچنا پڑے گا کہ ہم جسے صنف نازک سمجھتے رہے کیا وہ واقعی صنف نازک ہے. سمینہ آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں، پہلے تو یہ کہ ہاں ایک دستور سا بنا ہوا ہے کہ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور پھر ہم گزر جاتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے یہ کہی نا کہ کیا عورت صنف نازک ہے، اور دوسری بات یہ کہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ واقعات جو ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کون سے سرکمسٹانسز ہیں، وہ کون سے حالات ہیں کہ جو خواتین، جیسے ایک عورت کے پاس آپشن ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے اور وہ لیکن وہ یہ نہیں لیتی اور وہ دوسرا انتہائی قدم اٹھاتی ہے، وہ جرم کرتی ہے، مجرم بن جاتی ہے اور پھر وہ گناہ بھی کر رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ایک الارمنگ سچویشن کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اور وہ سچویشن یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو، آپ نے علماء کا بھی ذکر کیا، لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی نا ہمیں بھی اپنے ذہنوں کو کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان جس بنیاد پہ حاصل کیا تھا،
آپ دیکھیں کون سا قانون ہے جو اسلام کے مطابق یہاں پہ چل رہا ہے. جب ہم اس کے اوپر بحث کرتے تھے اسمبلیوں میں بیٹھ کے کہ جو حدود آرڈیننس کے اوپر بات کرتے تھے, تو اس وقت شور مچایا جاتا تھا این جی اوز کے ذریعے کہ جی یہ تو بہت عورتوں کے اوپر ظلم ہے. یعنی کہ جب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ میں یہ جرم کر لوں گی یا میں کروا لوں گی یا میں کرائے کے قاتل منگوا لوں گی تو میں بچ جاؤں گی, یعنی کہ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جرم ہے, اور خون تو کبھی چھپتا ہی نہیں ہے, خون جو ہے وہ ضرور ظاہر ہوتا ہے. اور یہ صرف ایک واقعات نہیں, یہ بہت سارے واقعات ہیں. بعض مجرم جو ہیں وہ سالوں بعد منظر عام پر آتے ہیں, بعض جلدی آ جاتے ہیں. رہے نا تو میں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں. عورت گئی بچی کو لے کے سمندر پہ خودکشی کر لی, اور عورت بچ گئی, بچی ڈوب گئی. ساروں نے کہا اس کو بڑا فیملی سٹریس تھا بیچاری کو, عورت کارڈ نہیں. دیکھیں عورت کارڈ کی بات نہیں میں کر رہی ہوں. عورت نے منگائے دونوں بچے طلاق کے بعد خامد پہ, کراچی, میری اس خامد سے بھی بات ہوئی ہے. دونوں اپنے بچوں کو اس نے باتھ روم میں لٹا کر چھری سے جسم کی بوٹیاں کاٹیں, اور پھر لائیو ویڈیو کال کو خامد کر کے بتایا دیکھا میں نے تیرے بچوں کے ساتھ کیا کیا. ظاہر ہے اس کے بھی بیچاری کے مسائل ہوں گے. اب ان ساری باتوں کی یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ نہیں دیکھیں جسٹیفیکیشن تو یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے جسٹیفیکیشن. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ میڈیا کو دیکھیں, ابھی جتنے آپ نے باتیں کی ہیں نا کہ عورتوں نے اس طریقے سے قتل کیے ہیں, آپ کو سب کچھ ڈراموں کے اندر یہ نظر آئے گا. تو یہ ڈراموں کا قصور ہے؟ جی ڈراموں کا قصور ہے. سارے ڈرامے جو بن رہے ہیں وہ ہماری اقدار, ہمارے کلچر, ہماری جو ایک ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کو اپنی اولاد کو کاٹ کے اپنی ویڈیو کال کرنے کا لیسن دیا جاتا ہے. دیکھیں یہ سب کچھ, اور جو وہاں پر جو طرز زندگی وہاں پہ دکھایا جاتا ہے. اب یہ جو ایبٹ آباد کا قتل ہوا ہے, خود مالدار خاتون تھی, پیسے والے لوگ تھے, اس نے کیوں کیا؟ لالچ کیا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر, کہ یہ تو اپنے اس دولت کی چاہ میں قبروں کی, ان کے پیٹ قبروں کی مٹی بھرے گی. دیکھیں لالچ ہے, جہالت ہے. آپ کے تعلیمی ادارے کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کے گھروں کے اندر کون سی تربیت کی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آتا ہوں میں. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ تعلیم کیوں دے رہے ہیں کہ بوٹیاں کاٹ کے اولاد کو مار کے, گلے کاٹ کے, ویڈیو کالیں بنا کے خاوند سے بدلہ لیا جائے کہ تو نے مجھے طلاق کیوں دی؟ یہ کون سی عورت ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ اس میں کہاں سے آ گیا اسلام؟ اس میں کردار ہونا چاہیے تھا نا. تو اتنی صنف نازک جس کو کہ ہم نے شاعری کے اندر اتنا زیادہ پروموٹ کیا, کیا ہم اتنے رومانٹک ہیں کہ ہم یہ ریالٹی نہیں دیکھ سکے کہ کس عورت کی تکمیل کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم بلال صاحب. فرسٹ آف آل جیسے انہوں نے کہا کہ ہم مذمت کر کے آگے چلے جاتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ہم جب بھی اس قسم کے کوئی واقعات سنتے ہیں یا ہمارے آس پاس رونما ہوتے ہیں تو ہماری جو روح ہے وہ دہل جاتی ہے کہ یہ ایک دم کیا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے اپنی بیوی سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے اب تو. ایگزیکٹلی مسٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, آپ کو اپنے ساتھ رہنے والے رشتوں پہ اعتبار نہیں رہتا. بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے پیچھے یا اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت ہی خطرناک قسم کے اور ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہیں. لیکن اس کی ریزن یا اس کا جو ایک ریزن یا فیکٹر ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہیں. میں ان کی اس بات سے ایگری کروں گی کہ میڈیا کا بھی اس میں رول ہے, وہ نیشنل کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول کا میڈیا بھی ہے. میں جیسے بھی انہوں نے ڈراموں کی بات کی تو ہم صرف پاکستانی ڈراموں کی بات نہیں کر رہے, ہم اوور آل میڈیا کی, ہم اوور آل شوبز کی, ہم اوور آل اس امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک افغانی صاحب ہے, انہوں نے 11 لوگ جو ہیں وہ مار دیے یہودی. اب وہ جس صاحب نے مارے ہیں ان کا ملک یہودیوں سے لے کے کھا رہا ہے, یہودیوں کی بات مان رہا ہے, یہودیوں کو وہ سجدہ کر رہا ہے, یہودیوں کے کہنے پہ وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے اور وہاں جا کے یہودیوں کو مار رہا ہے. اس میں ڈراموں کا قصور ہے یا فاکس ٹی وی کا قصور ہے؟ ڈراموں کا قصور اس طرح سے ہے کہ وہ ایک طرح سے آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. آپ کی جو نیگیٹو اقدار ہیں یا آپ کی جو امورل ایکٹیویٹیز ہیں اپنی پرسنالٹی کی یا نیچر کی, وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. ہرس, لالچ, اس کو بڑھانے والا ایک فیکٹر میڈیا ہے. میں یہ بحثیت استاد پوچھ سکتا ہوں کہ پھر ہمارے ادارے جو ہیں اور استاد صاحبان جو ہیں یہ وہاں پہ گھاس چرنے جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں, یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں بلال صاحب, ہم سب کو اس چیز میں بلیم نہیں کر سکتے. اگر میڈیا نے رات کو 8 بجے سے 11 بجے تک تربیت کرنی ہے تو صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں, مدرسے کیا کر رہے ہیں, ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو 10 میں سے اگر ایک پرسن ہے نا جو برائی کر رہا ہے, اور برائی جو ہے اس میں لذت بھی ہے, برائی میں کشش بھی ہے, اور برائی جو ہے اس کی طرف لوگوں کا رجحان بھی بہت ہوتا ہے. اب ایک بندہ اگر 10 میں سے کر رہا ہے تو 10
کی وجہ کا امپیکٹ جو ہے وہ نلیفائی ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایک پرسن کی طرف جاتے ہیں. میں بھی آبویسلی ایک تعلیم کے سیکٹر سے تعلق رکھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ ہم اور ہمارے جیسے لاتعداد اساتذہ صبح سے لے کے شام تک اپنے اسٹوڈنٹس کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں, کس چیز کی ٹیچنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں, کون سے مورل سٹینڈرڈس کو انہانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے آس پاس اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم خود بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں. ابھی جس طرح سے آپ پورے ملک میں ہونے والے واقعات کو ایک کنکلوژن میں پریزنٹ کر رہے تھے تو آئی واز ہیونگ گوز بمپس کہ دس از ہیپننگ اراؤنڈ اس. اب اگر ہم اس کیس کی بات کریں جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے, پڑھا لکھا خاندان, پڑھی لکھی خاتون جس کا قتل ہوا, اکنامکلی شی از اسٹیبل, ان کی دوست بھی بزنس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں. منی کی یا لالچ یا ہرس نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس میں سارا فیکٹر جو ہے وہ ہرس اور لالچ کا ہی ہے, جبکہ پیسہ ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہے نا, یہ تو قرآن پاک میں بارہا ذکر کیا گیا کہ آپ کو آپ کا مال, آپ کی اولاد, زن اور زر, یہی چیزیں ہیں, زمین, یہی چیزیں آپس میں لڑاتی ہیں. اچھا, یہ جو اس نے سونا دیا, رباب, سونا اس نے دیا نا رکھنے کے لیے, ڈاکٹر صاحبہ نے سونا اس لیے دیا تاکہ وہ ان سے پیسے لیں اور وہ دبئی جا کے اپنا سیٹ اپ کر سکیں. ایمبیشس تھی خاتون, اس کا خاوند اور جگہ پہ رہتا تھا, وہ سیٹل ہونا چاہتی تھی. وہ 3 مہینے جا کے دبئی رہی بھی اور وہ سیٹل نہیں ہو سکی. اب پیسہ لیا یا نہیں لیا یہ بالکل ایک الگ بات ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ سونا دیا اور اس نے اس کے عوض پیسہ لیا. اس کو آپ ایک جائز کاروبار کہیں یا ناجائز کہیں, اسلام کے پرسپیکٹو سے نہ دیکھیں, لیکن ساری کی ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ پلیج کرنے کا کاروبار ہے. آپ پلیج کریں, گھر پلیج کریں, بینک سے پیسے لیں, ساری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے. اب ان لوگوں کی پیٹ سے مٹی جو بھرنے والا کانسیپٹ ہے وہ تو وہاں نہیں ہے. وہاں تو آپ سونا دے کر بینک سے پیسہ لیں گے تو ایک جائز کاروبار ہے. ہم کہیں گے کہ نہیں کیونکہ یہ کاروبار کیا یہ حرام ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس بحث میں اگر نہ جائیں ہم اور اس کو ویسٹ کے ساتھ نہ کمپیئر کریں, ریلیجن کا کارڈ ہم نہ کھیلیں, تو کیا ہم عورت کے کردار کو واقعی اتنا ٹرسٹ کریں گے؟ میں جملہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ جملہ ذرا اخلاق سے گرا ہوا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار بھی آپ سوچ کے کریں گے کہ وہ زبان نہ کاٹ لے. انفیکٹ جو انسان ہے نا وہ انپریڈکٹیبل ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس لمحے میں کیا سوچ رہا ہے, اور اس کا ایون دو کہ انسان کو خود نہیں پتا کہ اس کا اگلے لمحے میں جو سوچ کیا ہے اور رد عمل کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو اگر میں یعنی کہ آئی وڈ ناٹ پلے اینی کارڈ, میں یہ کہوں گی کہ یہ سب ہمارے ارد گرد جو آپ نے واقعات بتائے اور جو کہ ایکچوئل میں ہو رہا ہے, وہ واقعی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کو اپنا آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا عاجزی, ایک اپنی مورالٹی, ایک اپنا جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا, یا کم از کم ایز اے پازیٹیو پرسن معاشرے میں اپنا رول پلے کرنا, وہ سب بھول گیا. سکھایا کس نے ہے؟ ایک تو بھول گیا نا. اگر کسی نے سکھایا بھی ہے تو اس کو دیکھیں, بات اتنی سی ہے, کہتے ہیں کہ اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یو آر مسلم. یو ہیو ٹو لرن, یو ہیو ٹو ریڈ. دیٹس مین کہ ناٹ اونلی آن دا پیپل جس کے گھر میں آپ پیدا ہوئے, ان ماں باپ پہ ہی نہیں صرف ذمہ داری. ناؤ یو آر ایڈلٹ, you have that responsibility. ہماری نہ خواتین نے لی نہ آدمیوں نے, کسی نے نہیں لی, انسانوں نے ہی نہیں لی. کہیں پاکستان کے اندر کوئی تو کسی نے چلا کاٹا ہوگا نا ہمارے خلاف کہ ہم یہ نہ کریں. میں واپس آؤں گا. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, یہ خوبصورت بات جو رباب کی نا مجھے یاد آئی. میں جب NC میں تھیسس کر رہا تھا تو میں نے جیل کے اوپر تھیسس کیا تھا کہ ہاؤ جیل شوڈ بی. اس وقت مجھے اندازہ ہوا اور میں نے کیس سٹڈیز پڑھی کہ ایک شخص کو ایک کیس سٹڈی میں کیلیفورنیا میں, جس کو کہ زندگی میں ساری زندگی اس کو رہنے ہی جیل میں تھا, اس کو ہزاروں سال کی سزا تھی, اس آدمی کو سٹڈی کیا 30 سال کے لیے, اور اس کے کریکٹر کے اوپر سارے سائیکائٹرسٹ نے کہا کہ یہ اب پیسفل ہے. وہ باہر نکلا پے رول پہ, اس نے نکلتے ہی قتل کر دیا. یہ انسان ہے. لیکن یہ ایک واقعہ ہے, یہ ایک واقعہ ہے. ہمارے ہاں یہ روز واقع ہو رہے ہیں, اور کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی شخص, کوئی بھی گھر, کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی فرقہ, کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس کی ذمہ داری پہ نہ اسٹیٹسٹکس رکھتا ہے, نہ ریسرچ کرتا ہے, نہ ڈیٹا ہے. لیکن سب کے پاس رائے ہے کہ اگر اسلام قائم ہو گیا اس ملک میں تو جرائم ختم ہو جائیں گے.
کتنا اسلام قائم کرنا ہے جس سے یہ جرائم ختم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں پاکستان کا شہری ہوں اور اگر میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھوں گا اپنی گاڑی میں تو مجھے 500 روپے کا چلان جو ہے تھا میرے منہ پہ ای چلان کے تحت جو ہے وہ مار لیا جائے گا. اگر میں 1 وے کراس کروں گا تو مجھے جو ہے وہ 2000 سے لے کے 5000 روپے تک کا چلان آ جائے گا. میں ہیلمٹ نہیں پہنوں گا مجھے چلان آ جائے گا. اور اگر میرے پاس دیہڑی نہیں بھی بنی تو اس کے باوجود میرا چلان جو ہے 2000 روپے کا ہوگا. اس کے بعد میں نے بیشتر موٹر سائیکلوں پہ تیل ڈال کے لوگوں کو جلاتے دیکھا. انہوں نے کہا جی آگ لگاتے میں نہیں 2000 دے سکتا. رکشوں کے اوپر لوگوں نے آگ لگا کے جلا دیا, یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے آپ پہ تیل ڈال کے جو ہے وہ سڑکوں پہ بیٹھ کے آگ لگا لی کہ میں نہیں 2000 کا چلان دے سکتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس بات پہ بالکل مطمئن ہوں کہ جو مریم نواز کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے قانون سب کے لیے ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو قانون آپ پہ لاگو ہوگا. لاہور شہر کی صفائی نظر آتی ہے, ریڑیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی, مین روڈز کے اوپر نظر نہیں آتی. آپ کرتے ہیں ایسا قانون کی خلاف ورزی تو آپ کا قانون جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک 3 کروڑ روپے کی گاڑی جو ہے V8 اپنے ایک انڈر ایج بچے کو دیں گے اور وہ انڈر ایج بچہ جو ہے وہ دندناتا ہوا ایک خاموش سڑک کے اوپر اسلام آباد میں گھومے گا, اور ایک بچی بیچاری NCA کی ہے پنڈی کیمپس کی میرے خیال میں, اور ایک اور اس کی بہن ہے جو کہ انتہائی, مجھے لفظ یہ استعمال کرنے دیں, ماتر ساتڑ کا مطلب ماڑے سے خاندان کی بیچاری 2 بچی ہیں, ان کو کچلتا ہوا رونتا ہوا نکل جاتا ہے. لیکن اس کے بعد 4 دن کے اندر اس سے زیادہ جلدی انصاف پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. 4 دن کے اندر انصاف ہوتا ہے, اور وہ اس بچے کی ان 2 بیٹیوں کے مرنے کے بعد ان کے ماں باپ سے تصفیہ ہو جاتا ہے پیسے لے کر یا جو بھی قانون کے تحت کہ جناب ہم نے معاف کر دی. اور پھر جب یہ معاف کرتے ہیں نا عدالت میں آ کے تو یہ میجسٹریٹ کے سامنے کہتے ہیں ہم نے اللہ واسطے معاف کر دیا. اب اس میں بھی اسلام کا کارڈ کھیلتے ہیں. یہ جب پتہ چلتا ہے نا 500 روپے چلان والے کو کہ اس کا بیٹا تو قتل کر کے معاف ہو جاتا ہے, مجھے سیٹ بیلٹ پہ چلان ہوتا ہے, پھر میری فرسٹریشن جو ہے نا وہ بڑھتی ہے کہ بھائی اگر قانون میرے لیے ہے تو پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے, پریزیڈنٹ کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے, ہر شخص کے لیے قانون ہونا چاہیے. زمینہ آپا مجھے یہ انصاف ہوتا نظر نہیں آیا کبھی بھی. مجھے اس کی گفتگو بڑی نظر آئی ہے, تقریریں بڑی نظر آئی ہیں, لیکن میرے دل میں, اور مجھے یقین ہے کہ میری طرح زیادہ تر لوگوں کے پاکستانیوں کے دل میں یہ بات پکی ہے کہ یہ انصاف ایک ڈرامہ ہوتا ہے, یہ نظر آنے کے لیے نہیں ہوتا, ایک سکرین پلے کے طور پہ آتا ہے, پھر ملتا کسی کو نہیں ہے. کیونکہ ریڑیاں جب اٹھائی جاتی ہیں تو ان کو تو وہ ٹرک میں ڈال کے لے جاتے ہیں, لیکن جب کوئی قاتل ہوتا ہے بڑے باپ کا بیٹا تو اس کو ٹرک اٹھا کے نہیں لے کے جاتا, اس کو آپ عزت سے بری کر کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب تک انصاف سب کے لیے برابر نہیں ہوگا اس ملک میں یہ فرسٹریشن رہے گی. جی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے نا یہ بہت فرسودہ نظام ہے. فرسودہ کا دوسرا لفظ ہے فضول سا ہے, اور اس پہ اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے. اور اب پاکستانی یعنی کہ جو نظام ابھی جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انصاف ملنا چاہیے, یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو 2 مثالیں دی ہیں کہ ایک بندہ ایک اتنی بڑے خاندان کا یا بچہ ہے تو وہ اپنی عمر سے بھی چھوٹا ہے اور اس کو اتنی بڑی گاڑی دے کر وہ 2 بچیوں کو کچل دیتا ہے روڈ کے اوپر, اور وہ غریب لوگ ہیں, اور غریبوں نے کیا کرنا ہے بیچاروں نے, ان کے اوپر پریشر, ان کی غربت کا پریشر, ان کے اوپر پولیس تھانے کا پریشر, ان کو بلائیں گے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہوئے ہیں, تو وہ تو بیچارے بچ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیں ہمیں اور ہم نے اللہ کے واسطے معاف کیا. اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی یا دین کا کارڈ ہے, یہ دین کا کارڈ نہیں, یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے. دوسری طرف ابھی آپ نے بات کی 1 دن کے اندر اگر پنجاب گورنمنٹ اتنے کروڑوں روپے اکٹھے کر رہی ہے تو یہ بھی ظلم ہے. یہ اچھا ایسے لوگوں کو, ایک بزرگ آدمی ہمارے محلے میں رہتے ہیں, وہ پورے رات کو 2 بجے کہیں جاتے نہیں, ان کی گاڑی کو جو چلان کیا وہ رات کے 2 بجے اور اس جگہ پہ کیا جہاں پر کوئی اشارہ بھی نہیں لگا ہوا. یعنی کہ یہ سب کچھ کیا, اگر اس طرح کی مثالیں دیکھیں کراچی کے اندر کیا ہوا ہے, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے تو بچے مار رہے ہیں لوگوں کے.
اچھا ایک چھوٹا بچہ بھی مار رہا ہے, جوان کو ڈیمپر مار کے چلا جاتا ہے. حکومت نے اربوں روپے ڈھکنوں کے لیے جاری کر دیے, پھر بھی نہیں لگے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ اربوں روپے کہاں ہیں. کس سے پوچھے, کس سے منصفی چاہیں, کس سے منصفی چاہیں. ہم یہاں بیٹھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کس سے پوچھنا ہے. اب یہ غور فرمائیے ذرا, میں یہ بات جو ہے نا یہ ذرا اشارتاً کروں گا. ایک قانون پاس ایسا ہو گیا کہ جناب ان کو ہمیشہ کے لیے معافی ہے, ان سے کوئی نہیں کبھی پوچھ سکتا یہ جرم کریں یا نہ کریں. تو اس کے اوپر عوام نے بڑا رد عمل کیا کہ جناب سارے لوگوں کو قانون کے تحت آنا چاہیے. تو ایک ہمارے بہت بڑے ماشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بہت چاہنے والے اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, ان سے ایک چینل پہ پوچھا گیا کہ حضور اقدس یہ جو آؤٹ آف باکس آپ نے قانون بنایا ہے تو عمر خطاب سے تو پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس 2 چادریں کہاں ہیں. ان کا جواب پتہ ہے آپ کو کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ پوچھنے والا عبداللہ بن مسعود تھا, پہلے آپ اپنے معاشرے میں عبداللہ بن مسعود پیدا کریں تاکہ وہ اس سے پوچھ سکے. اب عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی پیدا نہیں ہونے اور عمر خطاب سے کوئی پوچھنے جو کا ہونا کوئی نہیں ہے. جب آپ کا ممبر آ کے میڈیا پہ ان چیزوں کو جسٹیفائی کرے گا تو میں نے اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ کس سے کروانی ہے؟ تو پھر اس معاشرے کو چاہیے کہ وہ معاشرہ خود سے, جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے نا, اس معاشرے کے استاد کی ذمہ داری ہے, اس معاشرے کے والدین کی ذمہ داری ہے, اس معاشرے کی ماں کی باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے بچوں کو اور پھر جو ان کے پاس ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنے لیے اپنے ملک کے لیے حکمران منتخب کرتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر اس چیز کو دیکھیں نا. پھر وہ ایسے لوگ یہاں پر تو وہ لوگ منتخب ہو کر چلے جاتے ہیں جن کو قل هو اللہ تک پڑھنی نہیں آتی, جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی. تو پھر لوگ اب یہ ہمارے اوپر, ہم جو عوام یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, پیس بھی عوام رہے ہیں, قانون کی پاسداری بھی عوام کرے, عوام ہی ٹیکس پے کرے, عوام ہی سب کچھ کرے, اور 2% اشرافیہ کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں نا, تو ہم اپنے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے جو آپ نے فرمایا نا سمینہ آپا نے کہ جناب سورہ اخلاص نہیں آتی, یہ سادگی میں انہوں نے فرما دیا ہے. یقین کیجئے کہ جب میں فلڈ ریلیف کے اوپر لوگوں کے پاس لاہور سے لے کے سندھ تک چند سال پہلے جب سیلاب, پچھلا سیلاب جو آیا تھا, یہ نہیں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا تھا. سورہ اخلاص تو دور کی بات ہے, حکمرانوں کی بات میں نے کی ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں پڑھے لکھے BA پاس جن کی ڈگریاں تھی, وہ تو آپ کو وہ لطیفہ بھی یاد ہوگا. کیا دیتے ہیں نا سینیٹر, وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ سورہ اخلاص تو مجھے آتی ہے, بھائی میرے سامنے لکھی غلط ہوئی تھی تو میں نے پھر غلط پڑھ دی. پھر آپ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں. بھائی کسی کروٹ, ڈاکٹر صاحب اس معاشرے میں کوئی سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جینونلی ہے. ہم اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, ریت میں ہم نے اپنا منہ ڈال دیا ہے, ہمیں نہیں پتا جی, بس سب ٹھیک ہے. سورہ اخلاص نہیں آتی, وہ کہہ رہا ہے جی لکھ کے غلط دی تھی. اب جب ایک قائد یہ بات کرے گا تو پھر میں حضرت تو جن کو آتی ہے, بلال بھائی آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, پھر جن کو آتی ہے جو اس قابل ہیں پھر لوگ ان کو آگے لے کر آئے نا. اے صدقے جاؤں, کیا خوبصورت بات کی ہے, پھر ان کو لے کر آئے نا, یہ ذمہ داری میری ہے. ہاں, یہ عوام کی, اپنے کندھوں پہ اپنی عوام کی ذمہ داری, یہ عوام کی ذمہ داری ہے. عوام پھر میں قیمے والا نان کھاؤں گا, عوام کی ذمہ داری ہے بریانی کی پلیٹیں چھوڑیں, قیمے والے نان چھوڑیں اور اپنے نمائندے صحیح منتخب کریں. بسمہ ہر چیز جو ہے وہ راؤنڈ آف کر کے اسی چیز کی طرف جاتی ہے کہ ایک نیشن جو ہے اس کی سکسیس میں ہر ایک پرسن کا اپنا رول تو ہوتا ہی ہے, لیکن جو حکمران وقت ہیں ان کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو چیز, جو بھی لاز ہے, ریگولیشنز ہیں, وہ جب تک لاگو نہیں کریں گے تو عوام جو ان کو لے کے آئے ہیں یا جو جن کی مرضی کے خلاف وہ آئے ہیں. انجسٹس اتنی ہو جس کا کہ میں نے 500 روپے کا اور قتل کا, اس معاشرے میں آپ کیسے چاہتے ہیں کہ لوگ سیٹسفائیڈ ہوں؟ نہیں ہو سکتے. مجھے تو لگتا ہے ابھی آپ کہے تھے کہ یہ معاشرہ بڑا سائیکوٹک ہو گیا ہے, اور مجھے یہ ہمیں تو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ اس معاشرے میں رہتے رہتے شاید ہم سب ایک ٹائم آئے گا کہ سائیکوٹک ہو جائیں گے, یا فرسٹریٹڈ ہو کے خود ہی کو مار لیں گے کہ ہم کہاں کس دور میں رہ رہے ہیں. اور لوگ اس لیے نئی نسل جو ہے وہ پاکستان بھی چھوڑنا چاہتی ہے, اور بہت اچھا ڈیسیجن ہے ان کا کہ وہ چھوڑنا چاہتی ہے ایک طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو سروائیو کریں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو ریئلائزیشن ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, بٹ اتنے بڑے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے یہ لوگ بہت کم ہیں. پی نٹس ہے کہ یہ اس بڑے معاشرے کو جس میں اتنی زیادہ نا اتفاقی پھیل چکی ہوئی ہے, اتنا شر, اتنی برائی, اور ایک انسان کی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, وہ چیز معاشرے میں, ایک مذہبی معاشرے میں. یہ صرف کہنے کی باتیں بلال صاحب, دیز آر جسٹ ورڈز, دیز آر جسٹ اسٹیٹمنٹس, نو بڈی مین اٹ. دا پرابلم از نو بڈی مینز اٹ کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں. رباب ایک اچھے ہمارے بزرگ نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جب مسجدیں کچی تھی نا تو ایمان بڑے پکے تھے, اب مسجدیں بڑی پکی ہیں اور ایمان بڑے کچے ہیں.
اب اسی بات کو اگر آپ تھوڑا سا آگے لے کر جائیں، جب ہمارے پاس یونیورسٹیاں اور کالجز اور مدارس کم تھے تو ہمارے کردار بہت اعلیٰ تھے. پاکستان جب بنا تو ہمارے پاس ٹوٹل پاکستان میں 400 مدارس کے قریب تھی، شاید 2 یا 3 یا 4 ہمارے پاس یونیورسٹیاں تھیں اور تھوڑی سی انڈسٹری تھی. اب جو ہم نے ترقی کی ہے، یہ تو ہم اکنامیکلی بہتری کی طرف گئے ہیں نا. یونیورسٹی ہم نے 450 یونیورسٹی پاکستان میں ہے، 1.5 لاکھ 60-75 ہزار تو رجسٹرڈ مدرسہ ہے ہمارے یہاں جو تعلیم دے رہا ہے. لیکن ہم کردار میں اتنا گراوٹ پیدا کر چکے ہیں کہ نارمل اور نیو نارمل کے اندر اب فرق نہیں کر پاتے کہ اب نئے نارمل آ گئے ہیں، اب یہ ٹھیک ہے. اب کھانے کی چیزوں میں مثال کے طور پہ دودھ کو ہم اللہ کا نور سمجھتے تھے، اب دودھ جو ہے وہ کیمیکل کا بنتا ہے. ہم کھانے کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں، ہم حرام گوشت جو ہے وہ بیچنے میں کوئی مطلب پابندی نہیں لگاتے. ایک سائیکائٹرسٹ جو ہے نا، اس وقت امریکہ کے ڈاکٹر پاکستان میں آئے ہیں، ان کی ابھی کچھ اس مہینے کے آخر میں نا کانفرنس ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سائیکائٹرسٹ ہر سال اپنی ایویلیویشن کرائے، کیونکہ وہ خود اتنے کیس سنتا ہے، وہ نارمل نہیں رہ سکتا. آپ روز جا کے وکالت کرتی ہیں، عدالتوں میں جو کیس آپ دیکھتی ہیں یہ کوئی نارمل چیزیں تو نہیں ہیں. ان چیزوں کا سٹریس جو ہے وہ آپ پہ نہیں آتا ہوگا، ڈیفینیٹلی آتا ہے، آپ کی نفسیات پہ نہیں فرق پڑتا ہوگا، ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. ان چیزوں کو ایک عورت ہینڈل کیسے کرے؟ آدمی تو پتہ نہیں کیسے ہینڈل کرے، میری سمجھ میں نہیں آتا. ایک عورت اس معاشرے میں، کیونکہ اس کا ذمہ میرے خیال میں زیادہ ہے. اس نے کام بھی کرنا ہے، اس نے گھر بھی دیکھنا ہے، اس نے بچے بھی دیکھنے ہیں، اس نے خامند کو بھی سنبھالنا ہے. اس کا پیراڈائم بہت بڑا ہے ذمہ داری کا. کیا کرے؟ اور دوسرا ریسرچ بھی یہ ہے کہ لائک عورت کی ایک ایبلٹی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے، اور ملٹی ٹاسکنگ میں بھی ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایگزاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. اور جب وہ ایگزاسٹ زیادہ ہوتی ہے تو آبویسلی اس کو ریپیئرنگ ٹائم بھی زیادہ چاہیے، اور پھر اس کے اوپر نفسیاتی اثر اور یہ ساری چیزیں دباؤ یہ سب بنتے ہیں. دوسرا معاشرے کے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ بات واٹ آئی فاؤنڈ کہ میرے خیال میں ہم انڈیویجول کا جو ہے نا غلطی ہے. ہماری ہی جو بیس ہے نا، ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے اسی کے ڈیسیژنز ہیں جو آج معاشرہ ہی معاشرے کو کھا رہا ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے بالکل ہم کھا رہے ہیں. یہ دیکھیں نا، ابھی ہم ایک عورت کا لفظ جب بھی زبان پہ آتا ہے تو ایک سافٹنس آتی ہے، بالکل سوچ آتی ہے، لیکن آج نہیں آ رہی، آج خوف آ رہا ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے اتنی بھیانک ہو سکتی ہے اور اس حد تک جا سکتی ہے تو دس از دا ریزن کہ ہم اپنے آپ کو کھانا شروع ہو گئے. کیونکہ ہم نے کل غلط ڈیسیژن لیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ ڈیسیژن یہ تھا کہ ہم نے اپنی ہر چیز جو اپنے ارد گرد بنائی، اپنی سراؤنڈنگز بنائی، ایوری تھنگ، میں کہہ رہی ہوں زیرو سے لے کر حاکم تک، وہ ہم نے غلط بنائی. ہم نے ڈیسیژن غلط لیے، وہ آج ہمیں امپیکٹ کرے، نفسیاتی، سائیکولوجیکل، فزیکل، مینٹل، واٹ ایور دا ریزن. بٹ آج اس کی وجہ سے ہم نے ہی اپنے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا ہے. وہ معاشرہ جو ہم کل بنا رہے تھے، جس کی ہم مثال دے رہے ہیں کہ جب مدارس کم تھے تو معاشرہ ہم بنا رہے تھے. وی ور ٹیچنگ، اپنے گھر پہ جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ سکھاتے تھے، لینگویج سکھاتے تھے، اچھی باتیں سکھاتے تھے. شاعری میں جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں، اور وہ کہتے ہیں حکمت کی باتیں ہوتی تھی. اب وہ حکمت کی باتیں ختم ہو گئی اور ہم نے غلط ڈیسیژن لیے، اور وہ ڈیسیژن آج ہمیں جو ہے نا الٹا جو ہے. حکمت کی بات کرنے کے لیے آپ کو ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے لائر، دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ حکمت کی نہیں کرتے انڈرسٹینڈنگ آف دس کہ حکمت کی بات ہے کیا. حکمت کا بیسک گراؤنڈ ہی نہیں رہ گیا. آپ کو یہ سمجھ، آپ کو وہ ایکسپریس ہی نہیں آتا. آپ کو پہلے اس کو کہتے ہیں نا خود ابزارو کریں گے، خود سمجھیں گے تو کچھ آگے آپ بتائیں گے نا. حکمت، اسی لیے میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھا کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے. ہمیں حکمت، یعنی کہ یہ ورڈ پڑھ کے ایک سیکنڈ کے لیے میں ٹھہر گئی. میں نے کہا واٹ از دس. یہ مجھے جالٹ فیل ہوا کہ ہم نے واقعی کبھی زندگی میں حکمت مانگی ہی نہیں. ہم نے تو یہ کہا یا اللہ فلاں دے دے، یہ دے دے، گاڑی دے دے، گھر دے دے، بنگلہ دے دے، بٹ وی نیور ایور آسک فار دا حکمت. تو حکمت ہی جب ہم میں نہیں ہے تو ہم کسی معاشرے میں کیا ڈیسیژن لے رہے ہیں. یہ جو حکمت والی بات ہے نا، میرے خیال میں اس میں نا ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے، جو
سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب یونیورسٹیوں اور کالجوں میں سلیبس کے علاوہ بھی آپ نے پڑھانا ہے. اب حکمت دینی چاہیے. حکمت کے لیے آپ کو ایکسٹرا کیلکولر ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. میں پچھلے کم از کم 20-25 سال کا اگر تجربہ پڑھانے کا کروں تو میں اپنے ادارے میں حکمت کے کوئی لیکچرز آؤٹ سورس کر ہی نہیں سکتا. بلال صاحب تھوڑا سا اس بات میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، بیکاز ہم ہر دفعہ یہی بات کہتے ہیں، بٹ میں یہ کہتی ہوں اب ہم اڈلٹ ہو چکے ہیں، ہم میں سے بہت ساری میجورٹی، اب ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ فرض اب انڈیویجول پہ ہے. بالکل ہے، انڈیویجول کا فرض بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں. جتنی دفعہ آپ آؤٹ سورس کریں گے نا ادارے کی پالیسی کے خلاف، چاہے وہ جتنا مرضی حکیم ہو، ادارہ اس کو الاؤ نہیں کرتا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے. میں اس کی سینکڑوں ایگزامپل دے سکتا ہوں جس پہ شو کاز نوٹس جاری ہو چکے ہیں مجھے کہ جناب اسرار صاحب کو بلانے کی کیا ضرورت تھی، آپ بلائیں کسی ایسی آدمی کو جس کے ساتھ کل شام کو آپ نے پارٹی پہ جانا ہو. یہ ایک باعث ہے. وہ جو حکمت والی بات کر رہی ہیں، ایک کتابوں کی دکان تھی مال روڈ پہ، وہ بند ہو گئی. پھر اس سے آگے ایک اور کتابوں کی دکان تھی، وہ بند ہو گئی. پھر وہ ایک گول چکر جو بنتا ہے مال روڈ پہ، وہاں پہ کتابوں کی دکان تھی. وہاں آج جوتوں کی دکان ہے. وہ جب کتابوں کی دکانیں بند ہو رہی تھی تو حکمت اوپر سے کوئی الہام اترنا تھا، کتابوں نے آنا تھا نا. جہاں پہ بیٹھ کے حکیم لوگ پاکستان کے 3 روپے کی چائے کے اوپر سارا دن گزارتے تھے اور ان سے پیسے نہیں مانگے جاتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے، وہ لکھ لیا جاتا تھا. صاحب آپ نے وہاں پہ سائیکلوں کی دکان بنا دی مال روڈ کے اوپر اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. آج آپ وہاں پہ جا کے چائے پی سکتے ہیں، ایک شاعر وہاں پہ جا کے چائے افورڈ نہیں کر سکتا، آپ وہاں کا ایک پیٹی افورڈ نہیں کر سکتے. یہ حکمت دینی میرا اور آپ کا کام ہے. جب ہم یہ کامیاب نہیں ہو سکے اور اپنی اپنی نوکریاں بچا کے بیٹھے ہیں تو یہ حکیم نہیں پیدا ہو سکتا. اچھا، اسی میں آپ کی بات میں اضافہ کروں گی کہ وہ جو حکمت لوگوں کے گھروں میں تھی نا، آپ نے تو وہ جنرل جو لاہور شہر کے اندر لائبریریز تھیں ان کی بات کی، تو جو لوگوں کے گھروں کی جو لائبریری ہیں وہ اسی مال روڈ کے فٹ پاتھ پہ بھی بک رہی ہیں. یہ بھی آپ ذرا جا کر وہاں پہ جائزہ لیں. تو حکمت گھروں میں بھی نہیں رہی. اور جو بات ہم کر رہے ہیں نا، یہ حلال و حرام کا تصور بھی ختم ہو گیا ہے. جب حلال اور حرام کا تصور واضح ہوتا ہے تو والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے کہ بھائی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اب تو والدین بھی اس چیز سے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں. یہ حلال اور حرام کی جو بات کی نا زمینہ آپا نے، یہ میرے دل کو نا چیر کے گزر گئی ہے. اب حلال اور حرام گوشت کا تو ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، غصہ حرام ہے، قرآن میں کہتا ہے حلال اور حرام نہیں ہوگا، اس کو میں اپنا حق سمجھوں گا. اگر آپ نے مذہب لینا ہے یا مورل لینا ہے نا تو یا آپ ٹوٹیلٹی میں لیں یا آپ معافی مانگ لے کہ بھائی جان میرے پہ مورل نہ لگائیں. یہ جو ہم معاشرہ بن گئے نا سلیکٹیو مورل کا، سلیکٹیو مورل، سلیکٹیو مورالٹی اور سلیکٹیو میموری. ہر انسان کا اپنا اسلام ہے. ہر انسان نے نا اپنا ایک دین آپ نے بات ہی ختم کر دی. میرا اپنا اسلام ہے، ان کا اپنا اسلام ہے، اور بس اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. ہمارے لیے گڈ بیڈ ہمارا سٹینڈرڈ ہے، ہمارے لیے صحیح غلط، ہمارے لیے کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کو دھوکہ دینا اس میں اتنی برائی نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے برائی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے ایگزامپلز ہیں. بلال صاحب، معاشرے میں نا منافقت آسمان تک پہنچ چکی ہوئی ہے، اور منافق کو دیکھ کے بھی کوئی اس کو برا نہیں کہتا. اصل میں ظلم کرنے والا تو ظالم ہے ہی، لیکن ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے. ہم تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود لاؤ گے تو چور اسے وہ کہہ سکتا ہے، ورنہ وہ چادر کا صاحب کوئی نہ پوچھے. اپنے سٹینڈرڈز ہیں نا، ہمارے یہ مطلب میں کہتا ہوں یہ مثال دینے والی تھی. یہ مثال جب ممبر دینے لگ جائے گا تو ہماری ساری امیدیں یونیورسٹیوں سے نکل کے مسجدوں کی طرف جانی چاہیے تھی. جب مسجد کا ممبر یہ بات کرے گا کہ دوسرے چادر کا حساب پوچھنے والا عبداللہ بن مسعود ہو تو میں کہاں سے صحابی لاؤں گا، میں وہ کردار کہاں سے لاؤں گا. آج میری صبح ایک خاتون سے فجر کے وقت بات ہوئی. وہ خاتون ڈسٹریس میں تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میرے خاوند نے کل مجھے SMS پہ 3 دفعہ طلاق لکھ کر دے دیا ہے. اٹس اے ینگ کپل ود 1 سن. میں کیا کروں؟ میرا بنتا یہ تھا کہ میں اخلاقی طور پہ پوری ایمانداری سے اپنے ایمان کی روشنی میں اور اپنے علم کی روشنی میں اس کو فتویٰ دے دیتا کہ بی بی یہ ہے یا نہیں، جو بھی ہو. میں ڈر گیا، وہ فون ریکارڈ کر رہی ہوگی، وہ بعد میں جا کے اس کے اوپر لگائے گی کہ یہ تو بلال کتب صاحب نے کہا. میں نے کہا بی بی آپ اپنی مسلک کے مطابق اس کا فیصلہ کریں.
پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ مسلکیں کون کون سی ہیں, یہ مسلک یہ کہتی ہے, یہ مسلک یہ کہتی ہے, یہ مسلک یہ کہتی ہے. اس نے مجھے کہا کہ شرم کریں آپ, مجھے ایک جنرل اسلام کی بات بتائیں, اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, مجھے مت بتائیں مسلکیں کیا کہتی ہیں. میں نے کہا بی بی اسلام اس کے بارے میں جو کہتا ہے نا وہ یہ مسلکیں اس کی ٹرانسلیشن کرتی ہیں. میں نے ابھی تک پچھلے 40 سال میں جنرل اسلام پاکستان کے اندر کم از کم نہیں دیکھا. مجھے اس بات کی اتنی ڈپریشن اور فرسٹریشن ہے کہ میں جس ملک میں زندہ ہوں وہاں فیصلہ کرنے کے لیے جنرل اسلام نہیں ہے, مسلکوں کا اپنا اپنا اسلام اور انٹرپریٹیشن ضرور ہے. اور چاہتے ہیں ہم کیا ہیں کہ ایک جنرل ایکویلٹی میں مورل پیدا ہو جائے. بھائی پہلے قائدین ٹھیک ہو جائیں, پھر ان کے پیچھے جو اللہ اکبر کرنے والے ہیں ان سے پھر امید رکھیے گا.